बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की एक नई सीरीज़ आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं, इस पर फुल कोर्ट की तश्कील और फुल कोर्ट में कौन सा जज जो है इन दरख्वास्तों पर जो बेंच तश्कील पाएगा, उस बेंच की सरबराही करेगा। और फिर आईनी बेंच ने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया है। वो टास्क क्या था, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर आज जो दूसरा दिन था आईनी बेंच में जो लगी दरख्वास्तों पर मुकदमात की समाअत का, उसमें एक फ़ैसला ये भी हुआ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था, जो उनको कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया गया, जो उन्हें अरेस्ट वारंट का नोटिस जारी किया गया, ये मुकदमा आज के आईनी बेंच के फ़ैसले के मुताबिक फ़िलहाल चलेगा। कितना चलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में मामलात चल रहे हैं, उससे ये है कि सारा जो कच्चा चट्टा है वो भी खुल के सामने आ गया है। जजेस की अपॉइंटमेंट की भी बात हो रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ अदलिया के हवाले से रिजर्वेशन का इजहार किया है, इस नुक्ते पर भी हमने बात करनी है। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल दी गई है, उसको लेकर जो तलखियाँ, दूरियाँ या फिर इख्तलाफात पैदा हुए हैं, इस नुक्ते पर भी बात करेंगे। और पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब। आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। आज किस टॉपिक से अपने पॉडकास्ट का या आगाज़ करें? मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल आप बेंच से नहीं, शुरू मेरा कर ख्याल लेते हैं। नहीं, वो आपने कहा कि जी पहले इससे शुरू करते हैं कि जी आईनी बेंच ने टास्क कंप्लीट कर टास्क तो यही है ना कि 2 दिन का था, 14 और 15 नवंबर के जो दिया। नहीं, मुकदमा थे, आज उसने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया नहीं, 2 दिन। टास्क ये था कि जो केस मैनेजमेंट प्लान था जैसे मंसूर अली शाह का, उसको इफेक्ट करना था कि जल्दी केसेस, आम केसेस जो लिटिगेंट्स के थे, वो डिसाइड ना हो पाए जल्दी। मुझे ये बताएं कि 2 दिनों में जो आम आदमी के केसेस थे, जेल पिटीशन थी, क्रिमिनल अपील थी, सिविल मैटर थे, सर्विस मैटर थे, वो जो हैं वो डीलिस्ट किए गए और एक मुर्दे घोड़े ही कह गए कि उखाड़े गए। जिस तरीके से जो केसेस रखे गए आज हेयरिंग के लिए, मुझे बताएं, पहले तो उन केसेस में यानी वो केसेस ज़्यादातर डिस्पोज ऑफ हो रहे थे। मैं समझता हूँ कि उन केसेस में पहले ये चेक करना था कि क्या 184(3) का इस्तेमाल माजी में जो चीफ जस्टिस साहबान करते रहे, वो हो सकता भी था या नहीं। उस पे तो कन्वेंशन, मैंने बात की है ना, वो जो आईनी बेंच ने मुकदमात की अब मुझे समाअत की, उसमें बताएं, सारा कच्चा चट्टा तो खुल गया। कन्वेंशन कन्वेंशन सेंटर, जो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया की आज़ादी जो है वो स्नैच कर ली गई है, छीन ली गई है, तो आप माजी के जो मुकदमात थे आर्टिकल 184(3) के सो मोटो के, अंदाज़ा करें ना कि किस मुझे किस्म के केसेस के ऊपर मुझे आप बिल्कुल जुडिशली ओवररीच होती रही। बिल्कुल ये बात आज आप, वो सारी चीज़ें खुल के सामने आपकी आ रही बात हैं बिल्कुल कि ठीक है। ऐसी नोयत के मुकदमात जो कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चल नहीं सकते थे, आप उन्हें इनवाइट या उनको पजीराई नहीं दे सकते थे, वो चलते अच्छा, रहे। मुझे ये बताएं, अब कन्वेंशन सेंटर में जी पीटीआई वालों ने जलसा इंसाफ लायर फोरम ने किया, क्या उससे सो मोटो बनता था? काजी फैसल साहब ने क्यों सो मोटो, ये कोई किस तरह 184(3) में कौन सा राइट इफेक्ट हो गया? उसमें सो ये मोटो, उसमें पर्सनल ग्राइट थे, सीधी नहीं, बात। उसमें इशू और था हसनात मलिक साहब। हम्म, उसमें इशू ये नहीं था कि उसमें अदायगियां की गई, हम्म, अदायगियां नहीं की गई। वो एक सवाल था जो सोमोटो लिया गया था, उसमें कुछ क्वेश्चन फ्रेज किए गए जी थे। जी। उसमें एक सवाल ये था कि हुक्मरान जमात ने जाके कन्वेंशन सेंटर में जलसा कर लिया, हम्म, अपनी पार्टी का एक इवेंट वहां पे मुनक्कद कर लिया, हम्म, क्या अदायगियां भी की गई? ये एक सवाल था। मेजर जो उसमें सवाल था वो ये था कि जो पंजाब के एडवोकेट जनरल थे अहमद अवैस साहब, हम्म। वो एक सियासी पार्टी की तकरीब में शरीक थे। नहीं तो उसका एक सुप्रीम देखिए, एक लॉ उससे ऑफिसर 184(3) कैसे एक इस्तेमाल लॉ होता? ऑफिसर कैसे जाके जो है एक सियासी जमात की तकरीब में बैठ सकता है, जब उस लॉ ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्वेश्चन पे मामनत करनी है, वो जाके एक सियासी जमात देखिए, के इवेंट में बैठेगा? नहीं, गलत हो सकता है, मॉरली भी, इथिकली भी ठीक नहीं है, लेकिन 184(3) सो मोटो लेने का है। देखें, अगर हम इफ्तिखार चौधरी ने गलत सो मोटो लिए ना, आज वो कह रहे थे कि जी ये जो JJVL वाला कंट्रैक्ट, ख्वाजा आसिफ साहब को मैं तो उस दिन कह रहा था कि उनको बुलाएं, उनसे पूछे कि आपको एक एनर्जी वार थी, कहीं JJVL, मियां मनशा, एक तरफ से एक पिटीशन आ गया जी, दूसरे सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी भी उसमें अपने अपना हिस्सा डाल रहे थे और स्ट्राइक डाउन कर दिया वो पूरा कंट्रैक्ट, किया जो भी किया, चीज़ें गलत थी। लेकिन मैल एडमिनिस्ट्रेशन, बैड गवर्नेंस, ये मैं भी और आप भी इत्तेफाक करते हैं कि 184(3) में नहीं है। चीजें गलत थी ना। अब ये बेंच बैठ के, जो आईनी बेंच जिस तरीके से चीजों को आगे लेके चल रहा है, या जो इनकी केस मैनेजमेंट है और फिर जिस क्या तरीके से यार, डिस्पोजल है, मुझे आप बताएं उसमें आप देखें कि चीजें वाजे नहीं हो रही कि अदलिया की साइड से भी मदाखलत होती रही एग्जेक्टिव के अब मामलात अगले में। हफ्ते
26ویں آئینی ترمیم کا نہیں پہلے نہیں بتانا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیا چل رہا ہے. وہ میں آپ سے بات کرتا ہوں اگلے ہفتے. اب یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے یہ 3 دن بیٹھ رہا ہے, 7 جج, عائشہ ملک بھی آ رہی سمار منگل بدھ بیٹھے گا جی, اور 3 دن ان 7 ججز کے پاس اور کوئی کیس نہیں ہے. 2 رکنی بینچ ہیں سارے سپریم کورٹ میں, 3 رکنی بینچ 3 دن نہیں ہے. پھر منصور علی شاہ آ جائیں گے باکو سے, میں بھی ان کا بینچ ہے, ان میں ملک شہزاد اور میرا خیال ہے عقیل عباسی ان کے ساتھ ہیں, تو پھر 3 رکنی بینچ بن جائے گا. 3 رکنی بینچ آپ کو بھی پتہ ہے سپریم کورٹ رولز میں کئی ایسے کیسز ہیں کہ جن میں 3 رکنی بینچ نہ ہو تو کیس لگ ہی نہیں سکتا, اور خاص کر جیل پٹیشن جو ہے. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو کنونشن, یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے یہ 12 بجے کیوں نہیں بیٹھتا, 1 بجے پہلے روٹین کے کیسز سنیں. یہ جو اب اس وقت جو کیسز انفریکچوس ہو چکے ہیں, ان کیسز پہ ان کا سارا صرف نمبر پورے کرنے کے لیے, بظاہر تو یہ پلان یہ ہے کہ تاکہ پینڈنسی جو 2 ہفتے سے کہتے تھے کہ ریڈیوس ہوئی ہے وہ پھر بڑھے, اور کہا جائے کہ جج آئیں, اور جج جب آئیں گے تو حکومت کو بھی حصہ ملے گا. تو یہ پورا پلان ایسا نہیں ہے سنات ملک صاحب. اس میں آپ دیکھیں کہ جب یہ کیس ابھی 14-15 کو لگے, جی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ 103 کیسز ڈی لسٹ ہو گئے, ہاں جی کیونکہ وہ کیس مینجمنٹ آپس میں اس کا ٹکراؤ آ رہا تھا, جی اس جی وجہ سے وہ ڈی لسٹ ہو گئے. جی اگر وہ ڈی لسٹ ہوئے 103 کیس, تو یہاں پہ 34 کیس سماعت کے لیے مقرر بھی ہوئے. اب اس کو بہتر کیا گیا ہے نیکسٹ ویک میں. جی نیکسٹ ویک میں بہتر کیا گیا ہے, جو عام بینچز ہیں وہ الگ سے بنائے گئے ہیں. اب آئینی بینچز کے ججز عام مقدمات سننے والے جو بینچز ہیں اس میں شامل نہیں کیے گئے. ان 7 کے 7 ججز کو الگ کر دیا گیا ہے, اور باقی جو پیچھے ٹھہرے 9 ججز ہیں ان کے علیحدہ سے بینچ بنا دیے گئے ہیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر ٹیم ورک ہوتا نا, یہ جو آپ 3 ججز کی بات کر رہے ہیں اور باقی کیسز کے افیکٹ ہونے کی بات کر, دیکھیں اگلے ہفتے اس کو مینج تو کیا گیا ہے, اور جب چیزیں آگے چلیں گی, جب چیزیں اسٹریم لائن ہوں گی, تو ہو سکتا ہے کہ آئینی بینچ 12 بجے بیٹھنے بھی شروع کر دے. نہیں لیکن ٹیم ورک ہوتا آہستہ آہستہ ہوگا نا. ٹیم ورک ہوتا تو عام کیسز جو ہے نا پہلے ہاف میں ہم عموماً دیکھتے ہیں وہ ٹیک اپ ہوتے, اس کے بعد یہ جو انفریکچوس کیسز ہیں 12-1 بجے یہ بینچ بیٹھ جاتا, 5-7 کیس روز ڈیسائیڈ کرتا, ایک ٹھیک ہوتا. یہ جو صبح سارا دن سے مجھے بتائیں پورا سپریم کورٹ کا نظام انہوں نے خراب, اب اس پورے 7 رکنی بینچ نے صرف اس وجہ سے. ایک طرف اسناد صاحب آپ سراہ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل اوور جو ماضی میں ہوتا رہا اب وہ نظر نہیں آ رہا, دوسری طرف آپ کریٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ یہ نظام سارا انہوں نے پلٹ کر دیا. 1 بجے 12 بجے بیٹھ جائیں. ویسے آپ نے نوٹ کیا, میں جو ہیڈ ہیں بینچ کے وہ بڑے کول مائنڈیڈ, وہ سب کو سنتے رہتے ہیں, اپنی بات عموماً پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے 12-13 سال میں جو بینچ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ عموماً لیڈ کرتا ہے. امین الدین خان صاحب بڑے خاموشی سے دوسری طرف ججز کو سنتے ہیں, اور ججز کو سن کے پھر آخر میں وہ اپنا فیصلہ. وہ کول مائنڈیڈ نہیں, وہ کلیئر مائنڈیڈ بھی ہیں. اچھا, ان کو پتہ ہے کیسے چلانا. اور میں نے ان کے کسی بڑی قریبی کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ وہ جیسے جج ہوتا ہے نا, جو ہم یحییٰ افریدی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں نا, انگلش جج, یا جمالی صاحب کے بارے میں کہتے تھے, اپنا جیلانی صاحب کے بارے میں, اور ناصر ملک صاحب کے بارے میں, وہ بھی اسی طرح کے جج ہیں. یعنی اگر امین الدین خان صاحب سے کسی چیمبر کے شخص نے بھی ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ ہفتہ سوچتے ہیں کہ جج صاحب کے ساتھ یہ بات کریں یا نہ کریں, کہیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. یعنی وہ اتنا ڈسٹینس رکھتے ہیں جج ہونے کے ناطے, اپنے سٹاف کے لوگوں کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے. وہ انٹروورٹ ہیں, خاموش رہتے ہیں, اور جو چیز ہوتی ہے اس پہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم اگلے ہفتے بینچ تشکیل پا رہا ہے, سماعت کے لیے مقرر ہو رہی ہیں, کیا چل رہا ہے. اور اگر فل کورٹ کی درخواست آ جائے, پہلے والے 3 تو سن نہیں سکتے, تو بینچ کا سربراہ کون ہوگا اگر فل کورٹ کی درخواست آ جائے؟ نہیں اب دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ ابھی تو وارم اپ چل رہا ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کا. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ 2 دن تو انہوں نے صرف, اور ٹھیک ہے ان کو ابھی اب ایک دوسرے کی کیمسٹری کا پتہ چلا, ہائیلی انڈیپینڈنٹ اس طرح ہے کہ جو بینچ کے ہیڈ ہیں امین الدین خان, وہ کوئی دباؤ, ایک ڈومیننس ہی نہیں رکھتے ایک چیز کا. اس کو جس کو کریڈٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ ہر جج آزاد منش اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا. ابھی عائشہ ملک بھی اگلے ہفتے آ رہی ہیں, وہ بھی ہوں گی اس بینچ کا. تو اس میں اب 26ویں آئینی ترمیم کا جو کال لسٹ ہے, وہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مے بی لگ جائے. حکومت کی بھی خواہش ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی جو پٹیشن ہے وہ اسی بینچ میں لگے. لیکن دوسری طرف جو وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو پٹیشنر سائڈ ہیں کہ ہم کہیں گے کہ آپ تو خود کریشن ہے 26ویں آئینی ترمیم کے, آپ سن نہیں سکتے, معاملہ فل کورٹ کو ریفر کریں. اب میرا خیال ہے کہ پہلے اپلیکیشن آئے گی جب یہ کیس لگے گا کہ جی فل کورٹ میں جانا ہے معاملہ یا نہیں, وہاں کیا پوزیشن ہے. فل کورٹ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ 16 کے 16 ججز, یعنی معاملہ جوڈیشل کمشن کو دوبارہ جائے گا نا, کہ جوڈیشل کمیشن ڈیسائیڈ کرے. اچھا, اب جوڈیشل کمیشن کو یاد ہے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل میں بھی 2 دفعہ معاملہ کمیٹی کو گیا تھا کہ آپ ڈیسائیڈ. اب فل کورٹ میں جب جائے گا تو فل کورٹ کو یہ کہا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ وہاں پھر حکومت نے یہ کرنا ہے کہ جی
جیسے یحییٰ افریدی جیسے منصور اور جیسے منیب کا کنفلکٹ ہے وہ نہ بیٹھے. اب دیکھتے ہیں نمبر کی کیا پوزیشن بیٹھتی ہے. میرا خیال ہے کہ میں بھی امین الدین خان صاحب ہی ہیڈ ہوں اور سارے جج جو بقایا ہیں وہ سارے بیٹھ جائیں. اچھا ایک اور چیز بھی حسنا صاحب میں نے آپ سے سنی ہے شاید کسی نہ کسی جگہ پہ کہ امین الدین خان صاحب نے بھی جب یہ ججز اپوائنٹ ہو رہے تھے آئینی عدالت کے تو انہوں نے اپنے حق میں ووٹ کیا, ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا وہ جو ساتھ میں یحییٰ افریدی صاحب تھے اور منصور علی شاہ صاحب تھے اور منیب اختر صاحب تھے, جب وہاں پہ ووٹنگ ہوئی کہ سارے ججز کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ججز نامینیٹ کر دیا جائے تھا, انہوں نے بھی اپنے حق میں ووٹ دیا تھا نہیں تو وہ تو امین الدین خان صاحب بھی تو تھے نا, وہ تو ایک پرنسپل بات. نہیں میں ایک بات نہیں, اس پہ پھر اعتراض کیوں ہوتا ہے کہ دیکھیں امین بات الدین خان صاحب نے اپنے حق میں ووٹ دیا, ان ججز نے بھی تو اپنے حق میں ووٹ دیا تھا. بات یہ ہے کہ میں اب دیکھیں نا آپ یا میں ہوں, اگر ہم اپنی کمیونٹی سے ہٹ کے حکومت کے ساتھ اور دوسرے ادارے کے ساتھ کی اس کی فہم و فراست, دیکھیں فاروق نائک صاحب کی اوپینین تھی یا حکومت کی ویو تھا, امین الدین خان صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ اپنا جو چیف جسٹس تھے یحییٰ افریدی ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا جو بھی تھا, وہ ہیڈ تھے نئے آئے تھے, ان کے اس بات کو انڈورس کرنا تھا اور ان پہ ساری نظریں تھیں. انہوں نے جو امین الدین یحییٰ افریدی صاحب کی بات کو انڈورس نہیں کیا, دوسرے ججز نے کیا, پی ٹی آئی والوں نے کیا. امین الدین خان صاحب نے تب ہی اپنا ہاتھ کھڑا کیا جب ان کی کہا گیا کہ جی -3 جب چیف جسٹس جو ہے وہ خود ہوں بینچ کے سربراہ, تو انہوں نے کیا. کیا پتا وہ بیسک کوشچن تو یہی ہے نا کہ سب نے اپنے حق میں ووٹ کرنا. نہیں سب دیکھیں اس میں وہ اصول کی ایک بات ہو رہی تھی کہ سارے جج ہوں, اس کو اس کے ساتھ لنک نہیں. اگر سارے ججز کو کانسٹیٹیوشنل ججز نامینیٹ کرنا تھا تو پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم کا رولا رپا کیوں ڈالا گیا؟ سندھ ہائی کورٹ میں ہوا ہے نا. اب دیکھیں سندھ ہائی کورٹ میں ابھی آپ نے وہ بات کی, عبوری ہے انٹرم, ہاں انٹرم کیا گیا ہے, اور اب وہ بلاول صاحب کی بات بھی آ گئی. بلاول صاحب جو ہیں, جو مجھے پتہ چلا ہے نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان سے بات ہو رہی ہے, جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی اپنے جج کے لیے دباؤ بڑھا رہی ہے. ان کو یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب نے کوشش کی ملاقات کرنے کی چیف جسٹس صاحب سے سندھ ہائی کورٹ, تو میں بھی ٹائم نہیں ملا ہوگا, بزی ہوں گے یہ وہ, تو پھر اس پہ یکدم انہوں نے ریزولوشن پاس کر دی, ریزولوشن کے جی ہم جو ہے وہ آئینی بینچ بناتے ہیں. اب آئینی بینچ میں یہ اپنا ہم خیال جج لانا چاہ رہے ہیں وہاں آئینی بینچ. سپریم کورٹ میں یہ کہتے ہیں جی ایک اپنا ہم خیال یا اپنا من پسند آپ کیوں کہتے ہیں؟ ججز سے پہلے سے اپوائنٹڈ ہیں. نہیں وہ ہوتے ہیں نا کئی ہم خیال ہوتے ہیں جو اپنی سوچ کے ہوتے ہیں. دیکھیں سندھ کو ایشو یہ ہے کہ جو بیڈ گورننس میں ویسے نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو حسنا صاحب بات یہ ہے کہ جو سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے نا پھر اس کی اپنی ہاں وہ, لیکن نہیں وہ صرف اچھا اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی وہ کہتے ہیں جی سندھ سے 2 جج آئیں اور ایک سندھی بولنے والا ہو. اب دیکھتے ہیں سندھی بولنے والا ہو یا کوئی انگریزی بولنے والا بھی ہو, کہ کیاغا صاحب بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون, کیونکہ اس وقت حکومتی ٹیم جو ہے نا وہ اور کوئی کام نہیں کرتی, وہ صرف یہ ہے کہ میرا جج تیرا جج, کیڑا جج ادھر سندھ میں کدھر کون سا آنا ہے, بلوچستان سے کدھر آنا ہے, نہیں بلوچستان سے تو میرا خیال اب نہیں آئے گا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے کس نے آنا ہے. 70 جج لگانے ہیں اس وقت پوری سپیریئر جوڈیشری میں, اعلیٰ عدلیہ میں. اس پہ ساری اس وقت گیم چل رہی ہے کہ کون کس کی بات کر رہے ہیں نا, یہ اس پہ جج پہ اختلاف ہے, اس جج پہ اختلاف نہیں ہے, تو اختلافات تو پاکستان تحریک انصاف میں بھی موجود ہیں. اب 24 نومبر کی فائنل کال دے دی گئی ہے, لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ پارٹی تیار ہی نہیں تھی. پارٹی کے سینئر لوگ ذرائع سے ان سے منسوب کر کے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے رابطہ کیا جائے گا, عمران خان صاحب کو آمادہ کیا جائے گا. اب اس احتجاج کا مقصد تو ایک ہی ہے, وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی, 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے. لیکن جب یہ اختلافات موجود ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج کی کال کامیاب ہو گئی, یا پھر پی ٹی آئی کے لوگ جو ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں, نام بھی سامنے نہیں لا رہے, وہ عمران خان صاحب کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ ڈیٹ آگے بڑھا دیں, اور پھر آگے سردی کا موسم بھی ہے, 24 نومبر کو آگے بیٹھ جاتے ہیں, تو کیا یہ سسٹین کر پائیں گے دسمبر میں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو اس وقت پوزیشن ہے نا, مجھے لگ رہا ہے اس نے مزید اس موجودہ حکومت کو مضبوط کر کے پھر چلے جانا ہے. وہاں 3 سوچیں, ایک سوچ ہے جو عمران خان کی سوچ ہے کہ جی ہمیں نکلنا چاہیے, وہ نچلے 3rd 4th ٹیئر کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں, جو ایک سسٹم میں اس وقت بیٹھے ہیں نا لوگ, جو چاہے چیف منسٹر ہیں یا وہ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جو ہے نا نظام اسی طرح چلانا چاہیے, اور کچھ کہتے ہیں جی کہ نہیں. تو یہ جو ہے وہ ادھر بھی ہیں, ادھر بھی معاملات ساری مخبریاں دے رہے ہوتے ہیں, حکومت میں بھی ادھر بھی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت تقریباً پی ٹی آئی میں کہیں نہ کہیں ہر بندہ جو ہے وہ اس کو مینیج کیا ہوا ہے حکومت نے, 70-80% لوگوں کو. تو 70-80% کی عادت کو جب مینیج کسی نہ کسی طرح حکومت نے کیا ہو, عمران خان باہر ہیں نہیں, اور عمران خان کو ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں, دیکھیں
جو ہے نا خود نکلنا پڑے گا. اگر آپ کہیں کہ جی ادارے سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ میں آئے تو سپریم کورٹ کو پہلی دفعہ فتح کر چکی ہے حکومت. اب آپ کی چانس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو کوئی ریلیف ملے. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان بھی جو اس موڈ میں نہیں ہے کہ آپ کو ریلیف دیں. اس کے علاوہ آپ سمجھیں کہ کوئی اور کہیں کوئی کام ہو جائے, وہ نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے اسٹرگل ہے, لمبی اسٹرگل ہے, دیکھتے ہیں کیا پوزیشن بنتی ہے. فی الحال تو مجھے نہیں لگ رہا کہ 24 میرے خیال سے اسٹرگل میں اگر عمران خان صاحب جمہوری رویہ اپنائیں تو میرے خیال سے بہتری ہو سکتی ہے. آپ خان صاحب جمہوری کیا جمہوری رویہ نہیں اپنا رہے نا, سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے نا, سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ بات مذاکرات آپ کے کی لیے ٹھیک تیار ہے, نہیں ہو رہے. یہ وہ بات کہتے ہیں میں نے پنڈی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. آپ ایک طرف کہتے جمہوریت کا یہ راگ بات الاپتے آپ ہیں کی ٹھیک کہ ہم ہے, بڑے جمہوریت پسند ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. جب یہ الیکشن ہوا 8 فروری کا, پیپلز پارٹی میں ایک طبقہ, یہ 8 فروری والا الیکشن بہت پہلے ہو جانا اچھا تھا, یہ 2022 میں شاید ہو جاتا. اچھا وہ بالکل خان صاحب کی ہردرمی کی اچھا وجہ سے الیکشن جو ہے وہ پیپلز 8 پارٹی فروری 2024 کو پہنچا. پیپلز پارٹی میں ایک طبقہ تھا جو چاہ رہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنائیں. اس میں کئی نامور لوگ ہوں گے. تو وہاں جب یہ میں بھی زرداری صاحب نہ چاہ رہے ہوں, لیکن وہاں جو ینگ قیادت تھی کہ نہیں ہمیں اب ان کے ساتھ جانا چاہیے اور پنجاب میں ہمارے لیے بہتری ہے, یہ میں کہا چلے ٹھیک ہے. ابھی بات ہو ہی رہی تھی تو یہاں سے ٹکر چلے کہ عمران خان اور شاہ محمود کی طرف سے بیان آیا کہ جی ہم نہ پیپلز پارٹی سے بات کریں گے نہ نون لیگ سے. تو حسنا صاحب اس بات کو سمجھے نا, ہوں. جو بات سمجھنے کی ہے. اب یہ جو احتجاج کرنے چلے ہیں اس نقطے پہ کرنے چلے ہیں نا کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے. اب دوسری طرف آپ یہ جب مینڈیٹ واپس چاہ رہے تھے, مینڈیٹ واپس لینا چاہ رہے تھے, تو جب 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ آ کے حکومت میں بیٹھ جاتے, اپنا مینڈیٹ بھی واپس لے لیتے, اب دوسری حکومت کرتے. تو یہ غلطیاں تو خود کر رہے ہاں ہیں, بالکل. جمہوری سوچ تو ان کی ہے نہیں. نہیں جمہوری سوچ سب کی. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کی ہے 40 سال بعد. سر وہ سسٹم میں تو رہتے ہیں فارم نا, 47 جو میں کچھ بھی خدا ہے کا دیکھیں نام فارم 45 47 کی جو بات ہوتی ہے تو پھر عمر ایوب کا حلقہ کھلوا لینا, وہاں پر بھی تو خود اسٹے آرڈر لے کے بیٹھے ہیں. کون تھا؟ نہیں عمر ایوب والا میرا خیال ہے وہ آپ جو مرضی کھلوا لیں. راولپنڈی میں وہ کدھر گیا کمشنر راولپنڈی؟ حلقے کھلوانے کا بھی تو طریقہ کار ہے نا حسنات ملک صاحب. کمشنر کدھر ہے؟ حسنات ملک صاحب حلقے کھلوانے کا بھی تو طریقہ کیا کار ہے نا. طریقہ ہے؟ قاضی فیصل صاحب, تھینکس ٹو قاضی فیصل جس نے اس موجودہ نظام میں قاضی فائز کیس مینجمنٹ. اب یہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے, مجھے یہ بتائیں کیا سپریم کورٹ الیکشن آرڈر کر سکتی ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق؟ ویسے مجھے یہ بتائیں, یہ کمشنر راولپنڈی نے بیان دیا, آپ کو ہی ایکسکلوسیو انہوں نے انٹرویو دیا تھا. ویسے آپ نے سوال کیوں نہیں کیا کہ آپ نوٹس لیں, ان کو بلائیں, سمن کریں اور ان کو جیل بھیجیں؟ چلیں اجا آپ نے یہ پرانا نقطہ کھول ہی دیا اور آپ آگے بڑی ایکسکلوسیو مسکرا بھی رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں حسنا صاحب, میں منڈے سے لے کے سیٹرڈے تک سپریم کورٹ میں ہوتا ہوں. بالکل. اور یہ واقعہ ہوا تھا جب یہ پی ایس ایل ہونے جا رہا تھا اور چٹھا صاحب نے آ کے پریس کانفرنس کر دی تھی اور بتایا تھا کہ میں تو پی ایس ایل پہ پریس کانفرنس کروں گا, اور آ کے یہ نیا کٹا انہوں نے کھول دیا بھی الیکشن نے, فلاں دھاندلی کی. میں سپریم کورٹ میں تھا, مجھے قیوم صدیقی صاحب کا فون آیا, عمران صاحب کہاں پہ ہیں؟ میں نے کہا میں سپریم کورٹ میں ہوں. اس نے کہا یار یہ چٹھا صاحب کو کوئی پوڈ کاسٹ کرنا ہے, بلاگ کرنا ہے. میں نے کہا آ جائیں سپریم کورٹ میں, ادھر کر لیتے ہیں, میں اپنا بھی تیار کر رہا ہوں, آپ ہی آ جائیں. وہ بھی آ گئے, وسیم ملک صاحب بھی آ گئے, آپ کے دوست ہیں نا وسیم ملک بھی آ گئے. اس چیز پہ نہیں, میں سوال پہ بات کروں. چلے آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک. وہاں پہ انٹرویو مجھے نہیں دیا, وہاں پہ 4 لوگ تھے, سب ان کی ریکارڈنگ کر رہے تھے, مجھے کوئی اسپیشل انٹرویو نہیں دیا, سب نے ریکارڈنگ کی. وہ ایک الگ بات ہے, میرا تو کوئی ٹی وی چینل اس وقت تھا ہی نہیں. وہ آپ کا زیادہ چلا تھا نا. ہاں میرا سوشل میڈیا پہ چل گیا. مجھے تو مطلب انٹرویو تو تب دیتے کہ میں مطلب کوئی کسی جگہ پہ چلانے کے میرے پاس اتھارٹی ہوتی. میں نے تو وہ ریکارڈ کر کے اس پہ ڈال دیا اور ساتھ میں اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. آپ کے خیال میں وہ نوٹس وسیم ملک کو بھی دیا, قیوم صدیقی کو بھی دیا, ایک اور بھی تھا وہاں پہ. نہیں نوٹس, اور ہم وہاں پہ بیٹھے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے لگے تھے, بلاگ ریکارڈ کر لیتے تھے قیوم صدیقی صاحب کو. پیچھے سے دیکھا تو قاضی فیصل صاحب آ گئے اور سوال بھی وسیم ملک نے کیے تھے سارے. اچھا نہیں نوٹس میں کہہ رہا تھا کہ دے دیتے نا. ہاں اس پہ بات ہوئی تھی, اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی شواہد ہیں تو لے کے آئیں, باقی جن کا اختیار بنتا ہے انہوں نے کہا کہ میرا کوئی اختیار نہیں بنتا اس پہ نوٹس لے کے کارروائی کرنے کا. جس ادارے کا ہے وہ الیکشن کمیشن کا تھا, الیکشن کمیشن نے نوٹس لے کے اس پہ کارروائی کر کے ان کا جواب بھی مانگا تھا, اور جواب جب آیا تھا اس میں ساری چیزیں کہتے ہیں وہ بیٹھ جانا, وہ دھول ساری بیٹھ گئی تھی. صحیح. چلیں ابھی کوئی اور, ابھی میرا خیال ہے کاز لسٹ آئے گی. اب میرے خیال سے وہ وقت کاز لسٹ تو آ جائے گی, اس میں پتہ چل جائے گا کون سے اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں. باقی آپ نے ایک بات کی, میں کلوز کرنے جا رہا ہوں کہ احتجاج سے عمران خان صاحب حکومت کو مضبوط کریں گے, لیکن ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے احتجاج کے نتیجے میں اگر حکومت جاتی نہیں ہے تو حکومت کمزور ضرور ہو جاتی ہے لیکن مضبوط کوئی اور ہو جاتا ہے. نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو کنٹرول ہے نا عدلیہ پہ بھی, میڈیا پہ بھی, اب تو یوٹیوب چینل بھی نہیں چل رہے,
اس وقت اس ان حالات میں آپ کو اسٹریٹجی یا تو یہ ہونا کہ آپ کو ماضی میں جو آپ کمزور کرتے تھے نا حکومت، اس وقت کہیں نہ کہیں آشیرواد ہوتی تھی آپ، اس وقت آپ تنہا آ رہے ہیں. تو پھر سوچیں نا خان صاحب، نہیں پھر وہ ایک آج تک جتنے بھی لانگ مارچ لیکن کیے مجھے ہیں دیکھیں ہر میں مرتبہ ناکام ہی لوٹے ہیں بھائی، دیکھیں کیا ناکام ہی پتا واپس گئے کیا ہیں. پتا کے پی سے کی پوزیشن مجھے نہیں پتا، وہاں کے لوگوں کے موڈ پنجاب میں اس طرح کا موڈ نہیں ہے کہ لوگ لڑیں گے جو مجھے لگ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں، بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے. لیکن دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہے؟ ان کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہے. ان کی مینڈیٹ جس طریقے سے کل وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن اگر آپ دیکھیں، وہ پوری پٹیشن ایک رداد ہے. جو کچھ کرتی رہی ہے پی ٹی آئی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف 40 سال کی سیاست کے بعد اور آصف زرداری 15 سال کی یا 12 سال کی قید کاٹنے کے بعد بھی یہی کریں گے تو مناسب نہیں ہے. پولیٹیکل میرے پریشر خیال کو سے چھوڑیں، یہ انیشیٹو لے لیں. یہاں پہ آپ نے اس کی 20 سال کی سیاست کی بات کی، اس کی 15 سال کی سیاست کی بات کی. عمران خان صاحب کی بھی 26 27 28 سال کی سیاست ہے، وہ بھی نہیں سمجھ رہے. انہوں نے تو پھر بھی آفر کیا ہے، بیٹھے ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں. خان صاحب ہی نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں ان کے پاس اختیار خان نہیں. صاحب ہی نہیں بھائی. اختیارات نہیں ہے تو پھر آپ جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں، تو پھر دوسری طرف آپ الزام لگاتے ہیں کہ دھاندلی انہوں نے کرائی ہے. جن کے پاس اختیار نہیں تھا انہوں نے دھاندلی کیسے کروا دی؟ پروگرام کو کلوز کرتے ہیں، بحث بڑی لمبی ہو جائے گی. ناظرین، آپ نے ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھا، آپ کے جو کامنٹس ہیں اس کا انتظار رہے گا. باقی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں.